मोअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की 3 आयात जो हैं उनकी तलावत करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। आयत नंबर 262, 263 और 264। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नम वला आज़ल्लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद ना एहसान जताते हैं और ना ही इज़ा देते हैं, इनका सिला इनके परवरदिगार के पास है। इन्हें ना कोई खौफ होगा और ना कोई परेशानी। ये हमारी पहली आयत का तर्जुमा हो गया। हम तशरीह के दौरान इसको जो है 1 बाय 1 देखेंगे कि क्या अल्लाह ने फरमाया है। तो अगली आयत, कौलुम मारूफ़ुम व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा आज़ा वल्लाहु गनियुन हलीम। नरम कलामी और दरगुजर करना इस खैरात से बेहतर है जिसके बाद खैरात लेने वाले को इज़ा दी जाए। अल्लाह बड़ा बेनियाज और बुरदबार है। तो आयत नंबर 3 अब हम देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नासि वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फमसलुहु कमसलि सफ़वान अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा ला यक़दिरूना अला शैइम मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफ़िरीन। तर्जुमा, ईमान वालों, अपनी खैरात को एहसान जता कर और इज़ा देकर इस शख्स की तरह बर्बाद न करना जो अपना माल सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है और वो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं रखता। बस इसके खर्च की मिसाल इस चट्टान की सी है जिस पर थोड़ी सी मट्टी पड़ी हो, फिर इस पर ज़ोर का मींह बरसे और इसे साफ़ कर डाले। इस तरह ये लोग अपने अमाल से कुछ भी अजर हासिल ना कर सकेंगे और अल्लाह काफिरों की रहनुमाई नहीं करता। तो ये 3 आयात थी जो आज का हमारा जो है सबक फोकस था। तो पहली आयत मुबारका में देखते हैं। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि वो लोग जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और उसके बाद एहसान नहीं जतलाते। पता चला ये पसंदीदा लोगों का किरदार है। आपने, मैंने, हमने खुद को चेक करना है। सिर्फ़ सवाब के लिए कुरान मजीद की तिलावत नहीं करनी, क्योंकि कुरान मजीद अमाल पे बात करता है। अमाल होंगे तो कुछ हासिल होगा। एक बंदा बैठा हुआ बोल के कहता रहे पानी आ जा, पानी आ जा, पानी आ जा, पानी उसके पास नहीं आएगा। अमली तौर पर उसको उठना पड़ेगा या किसी को कहना पड़ेगा तो पानी उसके पास जो है वो पहुंचेगा। इसी तरह ये मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है। मुमकिन है कि आपको इस छोटी मिसाल से जो है वो हर मिसाल जो है वो समझ आ जाए। हर काम के लिए इंसान को कोशिश करनी पड़ती है और इंसान जो है अमाल के लिए वो तगदो करेगा। सिर्फ पढ़ने के बाद किसी बंदे को जॉब नहीं मिलती। नौकरी के लिए फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जॉब के लिए कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो पता चला ये कुरान एक सिर्फ किताब है जो लोगों को सिराते मुस्तकीम दिखाती है। इसको पढ़ने के बाद सिर्फ सवाब की आस पे बैठे रहना इंतहाई इंसान का गलत फेल है। इसमें पहली आयत में है कि जो साहिब किरदार इंसान है उसकी पहली निशानी ये है, और ये हमने अपने अंदर देखनी है, कि वो जब भी किसी को देता है, किसी की मदद करता है, वो चाहे अल्लाह के नाम पे करे या किसी को सदका खाली दे दे, मतलब है कि किसी पर भी रहम की नज़र करे। उस माल को खर्च करने के बाद उसके ऊपर एहसान नहीं जतलाता। तो ये किसकी निशानी होगी? ईमान वाले, पुख्ता यकीन वाले, सिराते मुस्तकीम वाले लोगों की निशानी है। तो अगर हम इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि उनका जो खर्च किया हुआ माल है वो ज़ाया नहीं होगा। तो फिर उनको क्या मिलेगा? लाहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, इनके लिए इनके रब के पास अजर जमा हो चुका है। अब यहाँ देखिए, ऐत पढ़ ली, सवाब कौन सा सवाब? खर्च करने की बात है। जब खर्च करेंगे तो फिर अल्लाह ने उसका तरीका बताया है कि आपको कैसे सवाब मिलेगा। उसके बाद आपने क्या करना है? चुप रहना है।
احسان نہیں جتلانا۔ اب احسان نہیں جتلایا تو اب کیا ہے، اللہ کے پاس اس کا اجر جمع ہو گیا ہے۔ اب جس کا اللہ کے پاس جس کا اجر جمع ہو گیا ہے تو اس کے لیے ہے کہ اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ دنیا میں ہی ڈرے گا، نہ مرنے کے بعد قبر کے اندر اس کو خوف کا سامنا ہوگا، اور نہ حشر میں وہ خوف زدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس کو خوف سے دور کر لیا ہے۔ کس کو؟ جس نے مال خرچ کرنے کے بعد کسی کو تکلیف نہیں دی اور نہ ہی احسان جتلایا ہے۔ تو اگلی آیت میں ہے کہ اگر تم مال خرچ کر کر احسان جتلاتے ہو تو پھر اس سے اگلا راستہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی سے اچھے انداز میں بات کر لو، اخلاق سے گفتگو کر لو، اچھا مشورہ دے دو، قول معروف، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ قول معروف ہونا کہ اچھی بات کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اس سے کیا ہے کہ تمہاری زیادہ مغفرت ہوگی۔ مغفرات خیر من صدقۃ، یعنی مغفرت میں بخشش بھی ہو جائے گی، اور تمہیں جو ہے مزید اللہ کے ہاں اجر بھی ملے گا۔ صرف بات کرنی ہے اور کچھ خرچ نہیں کرنا، کچھ اور نہیں کرنا، صرف عمل کتنا ہے، صرف اچھی گفتگو کا عمل ہے۔ تو اب اس صدقے سے وہ گفتگو بہتر ہے جو کسی کے دل کو سکون دے دے، کسی کے دل کو بیزار نہ کرے، کسی کے دل کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے، تو وہ گفتگو اس خرچ سے کئی گنا بہتر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اجر عظیم کا وعدہ جہاں مال خرچ کرنے پہ کیا تھا، یہاں مغفرت کا وعدہ کر لیا ہے جو لوگ اچھی گفتگو کریں گے۔ یہ دھوکہ دینے کے لیے نہیں، لوگوں کے دل کو یعنی کہ صدقہ کرو کہ تاکہ کسی کا دل آپ کی گفتگو سے سکون پائے۔ تو اللہ بڑا غنی اور حلم والا ہے، بردبار ہے۔ تو آخری آیت میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو، صدقات کو احسان جتلا کر۔ اب آپ نے دیکھنا ہے، ہم کسی کی بیٹی کی شادی میں حصہ ڈال دیتے ہیں تو اگر وہ ہمارا قریبی ہے، ہم اسے جانتے ہیں، تو جب وہ ہمارے کسی کام نہیں آتا تو بے ساختہ ہماری زبان سے وہ احسان نکل جاتا ہے۔ تو گویا ہم نے اللہ کا حکم نہ مانا۔ اللہ کا حکم تب تھا نا کہ ہم احسان نہ جتلاتے، لیکن ہم نے احسان جتلا دیا، تو ہم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب نافرمانی کے بھی الگ کیٹیگریز ہیں، ہم پہچانیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ جو ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی کس طرح ہوتی ہے۔ اب یہ مال خرچ کرنے میں حکم عدولی ہو گئی کہ ہم نے خرچ ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں۔ آگے عید جو ہے بقرہ آ رہی ہے، عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اب اس میں بہت سی قربانیاں لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بڑے امیر ہیں، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، لیکن بعد میں اپنے کھانے کے لیے بقرہ کیا جاتا ہے اور دکھانے کے لیے چاہے جو ہے وہ بڑی قربانی چاہے اونٹ کر دیا جائے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ تو ہم ان آیات کو جو ہے وہ پڑھنے کے بعد اپنے عمل کو دیکھیں گے اور اس کی اصلاح بہت جلد کر لیں گے۔ اب اس کے لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ جو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، پہلی اس میں کیا بات اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اس بندے کا آخرت پر، اللہ پر کوئی ایمان ہی نہیں ہے جو بندہ مال خرچ کرنے کے بعد احسان جتلا دیتا ہے۔ اب اللہ نے ایمان ختم کر دیا ہے یہاں، تو ہم اللہ پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اللہ نے جو عمل کی کیٹیگری رکھی ہے، جو طریقہ کار رکھا ہے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو قبول ہوگا، ورنہ یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اب یہ مال ہم نے خرچ کر دیا ہے، ہم مطمئن ہوئے بیٹھے، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، ہم نے محفلیں کروائی ہیں، ہم نے لوگوں کو اتنے دیگیں جو ہے چڑھائی ہیں، لوگوں کو اتنے باکسز ہم نے دیے ہیں، لوگوں کو تسبیحاں بانٹی ہیں، لوگوں کو کپڑے بانٹے ہیں، یہ ہم سب لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اب بتا رہے ہیں تو اس کو کیا ہو گیا ہے، آگے ذرا توجہ کیجئے گا۔ اس کی مثال ہر اس عمل پہ آئے گی جو بھی ہم عمل اللہ کے لیے یا ہم مسلمان ہونے کی بنا پر کرتے ہیں، اس میں حج لے لو، کوئی بھی عمل لے لو۔ اب اس کی مثال کس طرح اللہ نے دی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس کی مثال اس چٹان جیسی ہے جس پر مٹی پڑی ہو۔ اب آپ نے مٹی پڑی ہوئی کسی چیز پہ اس کا مشاہدہ کرنا ہوگا۔ اب بارش، ہلکی سی بارش آئی ہے یا زور سے میاں آیا ہے، کم از کم اس مٹی کو چٹان سے وہ دھو ہی دے گا۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمارے مال کو ضائع کر دیں گی، لیکن اللہ رب العزت نے کس طرح بتایا ہے، جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، یعنی کہ مال تو بہت خرچ ہوا تھا لیکن چٹان کے اوپر تھوڑی سی مٹی کی مثال دی ہے، یعنی کہ وہ مال پہلے ہی تھوڑا رہ گیا۔
اب جو تھوڑا سا رہ گیا ہے، اگر تو ہم چپ ہو گئے تو کوئی اجر مل جائے گا، لیکن اگر چپ نہ ہوئے تو پھر کیا ہے، پھر اس پر زور کا مینہ برسے۔ اب زور کا مینہ برسے یعنی کہ وہ دیکھا دیکھی وہ باتوں کو ہم پھیلاتے جائیں گے، جب تک ہم زندہ ہیں اپنے خرچ کی مثال دیتے رہیں گے۔ تو وہ مثال اللہ نے بارش کی دے کے زوردار مینہ، یعنی کہ وہ چھوٹی چھوٹی جو ہم باتیں کرتے رہے وہ زوردار بارش کی طرح بن گئی، اور چٹان پہ پڑی ہوئی مٹی کتنی جلدی پانی سے صاف ہو جاتی ہے۔ تو وہ ہماری باتوں کا جو بارش، جو مینہ برسا ہے، اس نے ہمارے سارے اعمال کو، ایک مال ہوتا ہے ایک اعمال ہوتا ہے، اعمال ہوتے ہیں وہ جو ہم سرزد کرتے ہیں، اور مال ہوتا ہے وہ جو خرچ کرتے ہیں پیسے کی شکل میں۔ تو ہمارا کیا ہوا عمل، وہ جو مال ہم نے خرچ کیا تھا وہ بالکل صاف ہو گیا ہے، گویا کہ ہم نے کبھی اللہ کی راہ پر خرچ ہی نہیں کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس طرح یہ لوگ اپنے اعمال کا اجر ضائع کر چکے ہیں، اور ان کو ان کے اعمال کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ اب اگر ہم خرچ کر کے مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ پر خرچ کرتے ہیں، تو یقیناً وہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ ابھی آپ خود کو چیک کر لیجئے، اگر آپ کا کوئی چھوٹا کوئی موجود ہے اولاد میں سے یا رشتہ داروں میں سے، آپ بزرگ ہو چکے ہو، تو آپ کبھی اس سے کہہ دیتے ہو کہ بیٹا آپ جو ہے وہ اس طرح صدقہ دے دو، تو وہ بچہ، وہ آپ کی جو اولاد ہے یا رشتہ دار ہے، وہ فوراً ادھر کھڑی ہو کے وہ جواب دے دیتی ہے، وہ رشتہ دار جواب دے دیتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے میں پہلے ہی صدقہ کرتا ہوں۔ حالانکہ یہاں چپ رہنا چاہیے تھا کہ کسی بڑے نے اسے کہا ہے تو جہاں اتنے صدقے کرتے ہو وہاں اس کے کہنے پہ بھی چاہے ایک مٹھی بھر دانے ہی خرچ کر دو، کوئی باجرہ دکان سے لے کے، شاپ سے لے کے خرچ کر دو، لیکن اس کے کہنے کی لاج رکھ لو۔ لیکن فوری جواب دے کے انسان چلا جاتا ہے کہ میں پہلے ہی بہت صدقات کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا، ان کی رہنمائی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کریں کہ یعنی کہ یہ لوگ ایسے مال خرچ کریں تو ان کا اب قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ قانون بتا دیا ہے کہ جو مال خرچ کرنا ہے اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ ضائع کا طریقہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو جتائیں گے، احسان جتلائیں گے، ہم ان کو کوئی تکلیف دیں گے، ہم ان کے منہ کے اوپر ایسا بول دیتے ہیں کہ ہم سے لے کے کھا کے ہمارے سامنے آنکھیں آپ جو ہے کھول کے ہم سے بات کر رہے ہو، گویا ہم رسپیکٹ مانگ رہے ہیں۔ ان ساری صورتوں میں وہ مال ضائع ہو جائے گا، اور ایسے مال کو خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں کوشش کروں گی، میں بھی اور آپ بھی کوشش کیجئے کہ جو ہم کسی غریب کو دے دیں، جو خرچ کر دیں اللہ کی راہ پہ، تو اس کے بعد احسان ہی جتلانا۔ اگر احسان جتلانے کی عادت ہے تو مال کو پھر ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ایک طریقہ کار بتا دیا ہے کہ تم نرم مزاجی سے کسی سے بات کر لو، اخلاق حسنہ کا جو ہے وہ استعمال کرو، اخلاق حسنہ سے کسی کے دل کو سکون دے لو، وہ بہتر ہے ان پیسوں سے جن کے پیچھے پڑے رہو۔ اس کی ایک مثال دوں گی میں، جس طرح ایک جو انسان ہے وہ نماز پڑھتا ہے، اور دوسرا جو ہے اعمال میں ٹھیک ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو وہ جو نمازی ہے اس کو نماز کا تانا مارتا رہتا ہے کہ تو نماز نہیں پڑھتا، تو کیسا مسلمان ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس کی نماز وہ اگلے بندے کو دکھانے سے وہ ضائع ہو چکی ہو، اور وہ جو خاموش نماز نہیں پڑھ رہا اور وہ عمل کی کوشش کر رہا ہے کہ ابھی اس کو لگتا ہے کہ وہ نماز کے قابل نہیں ہوا، پہلے اعمال کی اصلاح کر لے۔ اس نے عین ممکن ہے اس نے سمجھ لیا ہو کہ اس جو نماز ہے وہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور وہ سب سے پہلے برائی اور بے حیائی کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش میں لگا ہو، اور نماز اس نے اینڈ پہ رکھی ہو، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جبکہ ہم سب لوگوں کا وتیرہ یہ ہو چکا ہے، ہم مسلمانوں کا، کہ ہم نماز کو ایسے ہے جیسے ڈنڈے کی طرح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور ہر بندے کو بے نماز ہونے کا تانا دیتے ہیں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو سوچنا ہے تو کیا یہ نماز اور مال دونوں دکھلاوے میں نہیں آ رہے؟ نماز ہر بندے کا ذاتی فعل ہے، مال خرچ کرنا ذاتی فعل ہے، اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ اسی انسان کو۔ جس طرح اگر ایک انسان کے پاس لاکھوں ہیں اور ایک کے پاس جو ہے ہزار نہیں ہیں، تو پھر اب وہ ہزاروں کا مالک نہیں ہے، کیا اس کے لاکھوں اس کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے یا اس کے کسی فائدے میں آ سکیں گے؟ نہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو اچھے اعمال کی عادت ہے تو لوگوں کو آپ پیسے تو بتاتے نہیں ہو کہ میں کتنا امیر ہوں، لیکن اپنی عبادات کو لوگوں کو بتاتے ہو، اپنا مال خرچ کرتے ہو تو بتاتے ہو، اس لیے کہ لوگ آپ کو نیک سمجھے۔
آپ کی نیت ہوگی نیک سمجھنے کی کہ ہمیں نیک سمجھے، سخی سمجھے، تو یہ لوگوں نے سمجھ لیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ تمہاری تمنا یہ تھی، اب وہ لوگوں کی نظر میں تمہیں وہ عزت مل گئی، اب تمہارے مال خرچ کیے ہو یا عبادت کا تمہیں کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ تو امید کروں گی کہ آپ اپنے مال کو خرچ کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے احسان نہیں جتلائیں گے، اور قرآن کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر پائیں گے۔ اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جہاں بھی مسلمان آباد ہیں یا غیر مسلم آباد ہیں، جدھر بھی ہیں، سب اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ رب العزت سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور پریشانیاں دور کرے، کیونکہ اللہ سب کا اللہ ہے، وہ کوئی مسلم ہو، وہ کوئی غیر مسلم ہو، وہ فرقہ پرست ہو یا فرقے سے باہر ہو، مخلوق ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ تو تمام اللہ کی مخلوقات کی عافیت کی دعا کے ساتھ اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔